अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। लहू सलाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 123 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब असल पार्टी अगले दिन थी, मगर ये छोटी सी फैमिली पार्टी बहुत हसीन थी, किसी भी दिखावे से पाक और किसी भी मसनूई मुस्कुराहट से आ रही। खालिस जज्बों और सच्चे रिश्तों से सजी ये छोटी सी पार्टी गोरसी हाउस को महका गई थी। अगले दिन गोरसी हाउस में रौनक लगी हुई थी। मरचान और याकूत के स्कूल के दोस्त इनवाइटेड थे, इसलिए पार्टी शाम के वक्त अरेंज की गई थी। लॉन में स्याह और सुनहरी थीम पार्टी अरेंज की गई थी। पूरे लॉन को सजाया गया था। न चाहते हुए भी इन्होंने ये छोटी सी खुशी मनाई थी, क्योंकि वह सब भी अपनी अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। सिफा बच्चों की खुशी देखना चाहती थी। मरजान और याकूत सिफा को मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे, जबकि मिनाल और सफियान इन सबको ही मुस्कुराते हुए देखना चाहते थे। कभी कभी अपनी ज़ाती गम को पसे पुश डालकर अपनों के लिए जीना पड़ता है, अपनों के लिए खुश होना पड़ता है। वो लोग भी अपनों के लिए खुश हो रहे होते हैं, अपनों के लिए मुस्कुरा रहे थे, भले इनकी मुस्कुराहटें मसनूई थी। इन मुस्कुराहटों के पीछे वो जख्म थे जिनसे हर वक्त लहू टपकता था, मगर वो लोग इस सब को भुलाए अपनों के लिए मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। यही जिंदगी है। वो सब इस मसनूई खुशी में गुम थे, ये जाने बिना कि एक और दर्दनाक गम का नाग इनकी खुशियों की राह में फन फैलाए बैठा है। वो नाग खुशियों के मौके पर डस लेता है, जिसका जहर आपकी रूह में सरायत कर जाता है। इसके बाद इंसान खुशियों से भी खौफजदा हो जाता है। इसके बाद मुस्कुराहटों से डर लगने लगता है। इसके बाद हर आने वाली खुशी के साथ इंतज़ार किसी अनहोनी का मुंतज़र हो जाता है, जिसके बाद वहमे और अंदेशे जीतने लगते हैं। जिसके बाद दिल की दुनिया से एतमाद और भरोसे का परिंदा हिजरत कर जाता है। जिसके बाद हर कहके से खौफ आने लगता है, वहशत महसूस होने लगती है। हाय याकूत! गैदरिंग में टेबल के पास खड़े याकूत को एक प्यारी सी आवाज़ में मतवज्जा किया। वो जो अपनी किसी क्लास फेलो से दीना और सिफा का तारुफ करवा रहा था, अचानक से पलटा। आयत! वो खुशी से तकरीबन चिल्लाया था। इसने देखा कि आयत और मिराल सुभान और नवीन के साथ खड़ी थी। ताईजान नहीं आई थी। याकूत कुछ खटका, मगर इससे क्या, इसको तो अपने दोस्तों से गर्ज थी। इसने आयत का दोस्त होने के नाते सुभान को भी बुलाया था। वो सब आगे बढ़कर याकूत और सिफा के मिले भी। सिफा भी मुस्कुरा कर नवीन से मिली थी। मिराल ने भी सिफा से हाथ मिलाया। रिदा आया नहीं आई? सिफा ने कुछ खिचखिचाते हुए पूछा। इनकी आजकल थोड़ी तबीयत खराब रहती है, इसलिए बच्चों को अगर बाहर नहीं जाना होता तो मैं ले जाती हूँ। नवीन मुस्कुरा रही थी। ओह अच्छा। सिफा ने आयत के बालों पर हाथ फेर दिया। वो यूं ही वहां खड़े थे कि मरजान लॉन में दाखिल हुआ। उसने एक निगाह आयत पर डाली और इनको समा सलाम करता आगे बढ़ गया। इसने आकर सिफा का हाथ पकड़ा और इसको लिए साइड पर आ गया। क्या हुआ मरजान? सिफा ने कुछ फासले पर आकर पूछा। मेरी वेस्टकोट नहीं मिल रही। वो मुंह फुलाए खड़ा था। सिफा ने देखा कि वो एक सफ़ेद रंग के कढ़ाई वाले कुर्ता पजामे में मलबूस था और अब इसको इसके ऊपर वेस्टकोट चाहिए थी। तुम्हारी वार्डरोब में होगी ना? नहीं है, आप चलें मेरे साथ। वो सिफा का हाथ पकड़कर इसको घसीट कर ले गया। वो लोग अंदर की जाने बढ़े तो आयत इस जानिब देखकर तिरछा सा मुस्कुराई। कहाँ? यहाँ नहीं है। मरजान ने अपने कमरे में आते ही बेड के जानिब इशारा किया, जहां इसकी सारी वार्डरोब ही निकालकर बखीरी पड़ी थी। सिफा की आंखें फैल गई। मरजान, ये सब क्या है? वो बेड पर बिखरे कपड़ों को यूं देखकर सख्ते में चली गई। मुझे मेरी वेस्टकोट चाहिए हर सूरत में, इसने जिद्दी से अंदाज में कहा तो सिफा ने दोनों हाथ कमर पर रखते इसकी जानिब रुख करते इसको खफकी से घूरा। मरजान ने तलफ काटता हुआ सर झुका गया। मुझे आप बाबा से ज्यादा हैंडसम लगना है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। आज तो मैं बाबा से ज्यादा प्यारा लग सकता हूँ ना? वो मिनमिनाया। जहाँ बाबा के जिक्र पर सिफा की पलकें लरसी थी, वहीं मरजान की बात और इसके अंदाज पर वो बेसाख्ता हंसती थी। मेरा शहजादा बहुत हैंडसम है, सबसे ज्यादा हैंडसम। सिफा ने इसको कंधों से पकड़कर झंझोड़ा, इसलिए वो वेस्टकोट ना भी पहने तो भी शहजादा ही लगेगा, क्योंकि वो इब्राहिम कुर्सी का बेटा है। सिफा ने दिल के धड़कनों पर काबू पाते इसकी बात मुकम्मल की। देखा देखा, फिर भी बाबा से मंसूब किया कि इनका बेटा हूँ, इसलिए प्यारा लगता हूँ आपको, वरना मैं हैंडसम नहीं।
وہ منہ پھلائے سینے پر بازو لپیٹ گیا۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مرجان تم چیز کیا ہو؟ صفا نے سر جھٹکا اور بیڈ سے اس کا بکھرا ہوا سامان کھنگالنے لگی، کیونکہ اگر اس کو ویسکوٹ چاہیے تھی تو چاہیے تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میرے روم میں دیکھتے ہیں۔ صفا اس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آئی۔ وہ لوگ ڈریسنگ میں گئے۔ صفا نے اپنے حصے کی کپبورڈ کھولی تو اس میں مرجان کا کوئی کپڑا نہ تھا۔ اس نے حلق سے کچھ نیچے اتارا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے ابراہیم کے حصے کا کمپارٹمنٹ کھولا۔ ایک مانوس سی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو صفا بے اختیار آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبی سانس اندر کھینچی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس مہک کو اپنی سانسوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ ثانیہ یوں ہی کھڑی رہی۔ پریٹی لیڈی، مرجان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھلایا۔ صفا ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ رہی۔ مرجان نے اشارہ کیا تو اس کو انہی کپڑوں میں مرجان کی ویسکوٹ بھی نظر آ گئی۔ صفا نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے اس کو وہ پکڑا تھی۔ مرجان وہیں کھڑا ہو کر پہننے لگا۔ صفا نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو ابراہیم کے ایک سفید کرتے کی جانب بڑھتے پایا۔ اس نے اس کرتے کے سینے والی جیب پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جس دن گیا تھا اس دن اس نے یہی کرتا پہنا ہوا تھا، اور صفا نے ہمیشہ کی طرح اس کا وہ اندھلا کرتا سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جس میں آج بھی اس کے کلون کی مہک رچی بسی تھی۔ صفا نے قریب ہو کر وہ مہک محسوس کی اور اس کو اپنے انتہائی قریب محسوس ہوا۔ مرجان اپنی ویسکوٹ پہنتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ صفا نے یوں ہی اس کرتے کے سینے والے حصے پر سر ٹکا لیا۔ وہ اب اس کرتے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کرتے کے نہیں بلکہ ابراہیم کے حصار میں کھڑی ہے۔ وہ اس کی باہوں کا حصار محسوس کر پا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جانے سے پہلے کیا تھا۔ وہ آج بھی وہی مہک، وہی حصار کر پا رہی تھی، محسوس کر پا رہی تھی۔ سب کچھ تو تھا مگر وہ دھڑکن نہیں تھی، وہ دھڑکن نہیں گونج رہی تھی جو وہ سنا کرتی تھی جب بھی ابراہیم کے سینے پر سر رکھا کرتی تھی۔ دھڑکنوں کا وہ ساز آج کوئی دھن نہیں بنا رہا تھا۔ آج سانسوں کی وہ مدھم سی سرگوشی کوئی گیت نہیں گنگنا رہی تھی، نہ ہی لبوں کی کوئی خوبصورت میٹھی سحر طاری کرنے والی کوئی سرگوشی تھی۔ بس وہاں سناٹا تھا، سوائے مہک کے اور لمس کے، یاد کے کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہاں کتنے ہی لمحے وہاں کھڑی رہی۔ اس کو ہوش تب آیا جب کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ صفا، صفا، کوئی پکارتا ہوا انداز آیا تو وہ اپنی آنکھوں کے نیم کنارے رگڑ کر باہر نکلی۔ سامنے ختیجہ کھڑی تھی۔ امی؟ صفا بے چین ہو کر ان کے پاس پہنچی اور ان کے گلے لگ گئی۔ نہ جانے کیوں ماں کے سینے سے لگتے ہی اس کی آنکھوں پر لگا وہ کرفیو فوراً سے ٹوٹا تھا۔ آنکھوں نے بغاوت کی تھی اور پلکوں نے سازش میں شامل ہو کر قیدی آنسوؤں کو فرار ہونے میں مدد فراہم کی تھی۔ اس نخریب کاری کی سمجھ صفا کو تبھی آ سکی، مگر ہوش تب آیا جب وہ آنسو پلکوں کی دیواریں پھلانگ کر فرار ہو چکے تھے اور اب ان کو روکنا مشکل ہوا تھا۔ وہ بے آواز روتی رہی۔ کچھ دیر تک ختیجہ نے اس کو الگ نہیں کیا تھا، مگر پھر انہوں نے کچھ دیر بعد اس کو شانوں سے تھام کر سامنے کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ صفا ایک شاکنگ پنک رنگ کی میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، جس کے پیروں کو بھی ڈھک دیتا تھا۔ آستینیں کونیوں سے ذرا اوپر تک آئی تھی۔ اس کی باہوں میں وہ داغ وہ کسی پھول کی طرح واضح ہو رہے تھے۔ ایک بڑا سا کاندار دوپٹہ ایک کندھے پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ بالوں کو ایک فرنچ چوٹی میں قید کر کے ان میں بیڈز لگائے گئے تھے۔ وہ آج بھی اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی جس رنگ میں ابراہیم اس کو رنگ کر گیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی تھی، اس نے رنگوں سے دوستی نہیں توڑی تھی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے صفا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کھانا وقت پر کھاتی ہو؟ نیند پوری کر لیتی ہو؟ دوا وقت پر کھاتی ہوں، اپنا خیال رکھتی ہوں، اچھے کپڑے پہنتی ہوں، ہمیشہ مسکراتی رہتی ہوں۔ اس نے زخمی سے مسکراہٹ کے ساتھ اپنا احوال بتایا۔ اس کا ہر لفظ کسی نشتر کی طرح ختیجہ کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ اور خوش؟ انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا، حالانکہ وہ جواب جانتی تھی۔ صفا نے بے بسی اور بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا اور حیرت زدہ سی تھی کہ انہوں نے ایسا سوال کیا تو کیا کیسے؟ مطلب تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے صفا کی نظروں سے الجھتے ہوئے اپنا سوال بدلا۔ صفا پھیکا سا مسکرا دی اور پھر اس نے سر چھٹک دیا۔ جیسے وہ صفا قریشی کو دیکھنا چاہتے تھے ویسے ہی دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یقین کریں اس حلیے میں بالکل ٹھیک لگتی ہوں کہ میرے دل سے قطرہ قطرہ ٹپکتا لہو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ وہ ہنس دی، وہی زخمی ہنسی گونجی تھی
جو کسی کے بھی دل کا خون نچوڑ سکتی تھی۔ ختیجہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ واقعی صحت مند تھی، چہرے کی سرخی برقرار تھی اور جسم بھی پہلے سے بھرا بھرا سا تھا۔ شاید اچھی خوراک اور سپلیمنٹس کا نتیجہ تھا۔ باہر چلیں؟ کیک کاٹنے کا وقت ہو گیا۔ صفا نے ان کو خاموش پایا تو خود ہی کہہ کر آگے آگے چل دی۔ ختیجہ کچھ پل وہیں کھڑی اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر صفا قریشی آج کل ایک پہیلی بن چکی تھی جو کسی کے سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آتی تھی۔ حسن ابھی واشنگٹن میں ہی تھا۔ وہ وہاں وقت پر اپنے آفس پہنچا ہی تھا کہ گاڑی سے نکلتے ہی یحییٰ جو اس کے پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس پر آتے نوٹیفیکیشن نے یحییٰ کو اپنی قدموں کی رفتار سست کرنے پر مجبور کر دیا۔ حسن لفٹ میں سوار ہوا تو یحییٰ ابھی لاؤنج میں ہی پہنچا تھا۔ حسن نے آئیبرو سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ مصروف سا ٹیب کو دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یحییٰ کے چہرے کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ وہ غائب دماغی سے چل رہا تھا۔ حسن نے لفٹ کا ہولڈ بٹن پریس کیا ہوا تھا۔ یحییٰ لفٹ میں سوار ہوا تو اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے حسن کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سر؟ یحییٰ کے لب ہلے۔ اس نے آئیبرو سکیڑے اور چہرے پر سنجیدگی سجائے آنکھوں سے ہی استفسار کیا، مگر یحییٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ آج 24 نومبر تھا اور آج کے دن ہی سیز فائر کا اعلان ہونا تھا، مگر صبح صبح ایسی خبر کا ملنا ان لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ان سنگل سینٹنس حسن نے اب کی بار سخت تاثرات لیے کہا۔ یحییٰ نے تھوک نکلا، سر آج دیکھ لیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹیپ سکرین سامنے کی تو وہاں ایک خفیہ پیغام تھا، اور وہ پیغام پڑھ کر حسن کی آنکھیں پہلے غیر یقینی سے پھیلی، پھر آنکھوں میں شدید غصے اور اشتعال کی سرخی امڈ آئی، اور پھر اس کے جبڑے ضبط کی شدت سے باہم پیوست ہو گئے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور ہاتھوں کی نیلی اور سبز رنگیں ابھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا یا سمجھنے کی کوشش کرتا، لفٹ رک گئی، ڈور اوپن ہوا تو یحییٰ باہر نکلا، جبکہ حسن ایک ہاتھ میں ٹیپ پکڑے یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ سر آ جائیں پلیز۔ یحییٰ نے اس کو ہوش دلایا تو وہ ایک نگاہ یحییٰ پر ڈالتا لفٹ سے نکلا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یحییٰ بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوتا، اس نے دہاڑ کی آواز کے ساتھ آفس کا ڈور بند کر دیا اور اندر سے لاک کر لیا۔ یحییٰ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ یحییٰ بند دروازے کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی سربراہی کرسی کی بجائے اپنے آفس میں رکھے گئے بڑے صوفہ کم بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیٹھتے ہی اس نے ٹیپ پر انگلیاں چلائیں۔ کچھ ہی دیر میں کسی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ بحال ہوا تھا۔ یہ جو بھی بکواس بھیجی گئی ہے، میں اس کے پیچھے کی کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے سخت تاثرات لیے تنے جبڑوں سے مقابل کو مخاطب کیا۔ اسکرین میں سامنے کوئی بیٹھا تھا جس کا چہرہ ایک سیاہ اور سفید ڈبوں والے 3 کونوں والے اسکارف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی سی پینٹنگ تھی جس پر واضح جہادی آیات لکھی ہوئی تھی۔ یہی سچ ہے، مقابل مضبوط ترین لہجے میں بولا۔ سچ کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو۔ حسن غرایا۔ مقابل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف سا ابھرا۔ وہ کیسے ان لوگوں کی ہر چال کو پہچان لیا کرتا تھا۔ یہی سچ ہے، ہمیں کل رات پیغام ملا ہے، اس لیے تم نے سوچا کہ یہ من گھڑت کہانی تم حسن کرداوی کو سناؤ گے اور وہ مان جائے گا، وہ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ حسن پوری قوت سے چلایا، مت بھولو کہ تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے، میں حسن کرداوی ہوں۔ وہ غرایا، مگر تم ابھی شاید تمہارا تعارف شیز حسن آفندی سے نہیں ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے اندر کا شیز آفندی نہ جگاؤ۔ اگر وہ جاگ گیا تو تم سب کو ابدی نیند سلا دے گا۔ حسن کی سیاہ آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ مقابل کیا کہہ رہا ہے یا کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کو بس یہ پتا تھا کہ جو بھی اس کو خبر ملی ہے وہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور وہ اس کہانی پر یقین ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ دیکھو، اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ کی راہ میں جیتے اور مرتے ہیں، اور ابراہیم ایک اکیلا ایسا نہیں ہے۔ آج تک ہمارے سینکڑوں جوان شہید ہو چکے ہیں، اور سیولینز کا تو نہ ہی پوچھا، کیونکہ ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے۔ مجھے نہ تو ان سینکڑوں سے غرض ہے اور نہ ہی ان ہزاروں اور لاکھوں سے غرض ہے۔ مجھے صرف اور صرف ابراہیم گورسی سے غرض ہے۔ اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹی کہانی سنا کر تم مایوس کر سکتے ہو اور مجھے میرے مطالبے سے ہٹا سکتے ہو تو بھول ہے تمہاری۔ حسن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو خود نہیں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کس قدر بھیانک لگ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ بدر سے پہلے والے اور بدر کے بعد والے بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
اس کا عملی نمونہ آج دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہوئے شخص کی آنکھوں میں ملال تھا۔ حسن پہلو بدل کر رہ گیا۔ مجھے کسی بھی چیز سے، کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ حسن کی آواز قدرے مدھم سی تھی۔ شاید وہ مقابل کی بات سمجھ چکا تھا۔ جو ہوا تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ آج اس کے گھر بھی اطلاع پہنچ جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حسن نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اللہ نے مقابل کی آنکھوں میں اس نے مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ واٹ؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ اس کی بیوی؟ حسن کی سانس کی نالی تنگ ہونے لگی۔ وہ مر جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ… حسن اپنے الفاظ مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مرتا جیتا، جینا ہی پڑتا ہے۔ مقابل نے مدھم کی آواز میں کہتے وہ ویڈیو کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نہیں، حسن بے حال سا بولا، وہ مر جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک چال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتے۔ حسن نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ ان کو باہر سے کوئی خبر پہنچتی، حسن ان سب کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ حسن نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر اسکرین دھندلانے لگی۔ وہ ڈائلر میں کال کے آپشن پر کلک کرتا تو سرخ نشان پر کلک ہو جاتا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی حد درجہ کوشش کی۔ اس نے پھر سے نمبر دیکھا اور سبز آپشن پر کلک کیا مگر پھر سے کال کٹ گئی۔ ڈیم اٹ! حسن نے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی کن پٹی مس لی۔ اس کے سر میں اٹھتی درد کی شدید لہریں اس کی بینائی چھین رہی تھی۔ حسن بار بار کوشش کر رہا تھا فون ملانے کی، پھر ایک درد کی شدید لہر اٹھی جس کے بعد ہر سو سناٹا چھا گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیک کاٹا گیا۔ ہر سو تالیوں کی گونج تھی۔ سب بچے بڑے مسکرا رہے تھے۔ منال بھی تیار سے تھی۔ ساتھ ہی کھڑی تھی یاقوت اور مرجان نے کیک کٹ کیا اور اپنے بڑوں کو کھلایا۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب کے سب مصروف تھے۔ سب نے یاقوت اور مرجان کو تحائف بھی دیے۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ اب سب مختلف قسم کے ڈرنکس اور کچھ ریفریشمنٹ سرو کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد کھانا کھایا جانا تھا۔ دادو بتائیں کون زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے؟ مرجان یاقوت کا ہاتھ تھامے کھڑا سفیان گرسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیے۔ میرے دونوں شہزادے ہی حسین ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کے گال چھوئے۔ نہیں، ایک کا بتائیں جو بابا کی طرح لگ رہا ہو۔ مرجان نے اپنی بسکٹ کو دیکھتے ہوئے سفیان کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی چالاکی پر مسکرا گئے۔ جو بابا کی طرح لگ رہا ہوگا وہ زیادہ ہینڈسم ہوگا نا؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں مٹکائیں۔ یاقوت ہنس دیا۔ تم سیدھی طرح کہہ دو کہ یاقوت زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ یاقوت نے بھی شوق سے انداز میں تو مرجان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یاقوت ہنس رہا تھا۔ بابا ایونٹس پر ویسٹ کوٹ نہیں پہنتے تھے، وہ 4 پیس پہنتے تھے جیسے کہ میں نے پہنا ہوا ہے، اس لیے تم نے غلط کوشش کی ہے مرجان۔ یاقوت ہنستے ہوئے اس پر انکشاف کرتا ہوا اب اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ نہیں تو بابا نے اس دن پہنا تھا۔ مرجان کو یاد آیا وہ ایک شادی تھی، شادی میں اور پارٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ کیا تم مصر میں اٹینڈ کی گئی پارٹیز بھول گئے ہو مرجان؟ یاقوت اب مزے سے مرجان کی حالت دیکھ رہا تھا جو کہ ہینڈسم لگنے کے چکر میں ایسے تیار ہوا تھا جیسے اپنے ولیمے میں آیا ہو یا پھر کسی سیاسی پارٹی کا کوئی ٹکٹ ہولڈر یا MN ہو۔ مرجان کو جگہ نہیں مل رہی تھی چھپنے کی۔ وہ تو بابا کی طرح ہینڈسم بن کر تیار ہوا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا اس نے وہ ویس کو ڈھونڈتے ہوئے کتنی خواری کا سامنا کیا تھا۔ پھر کہیں تھک ہار کر وہ صفا کے پاس پہنچا تھا۔ آہستہ آہستہ سرمئی شام پھیلتی جا رہی تھی۔ آسمان پر بکھرے نارنجی رنگ کہیں غائب ہو چکے تھے۔ ہر سو سرمئی اور سیاہ رنگوں نے اپنا پہرا بٹھا لیا تھا۔ رنگ جیسے آسمان سے روٹھنے لگے ہوتے۔ فضا میں خنکی بڑھی تو صفا نے بے اختیار اپنا کامدار دوپٹہ اپنے دونوں کندھوں کے گرد لپیٹ لیا۔ جا کر اب ریسٹ کرو، کل سے لگی ہوئی تھک جاؤ گے۔ اینا نے اس کو یوں سمٹتے دیکھا تو بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بچے کہاں ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں نا؟ اس نے سلوا اور یوسف کو ڈھونڈنا چاہا۔ ہاں کچھ اردو کے الفاظ سمجھنے لگے ہیں۔ انجوائے کر رہے ہیں؟ اینا بے فکری سے مسکرا دی۔ شفا ان دونوں نے جھک کر دیکھا تو دینا باہیں واق کیے کھڑی تھی۔ وہ ایک سفید پریوں والے ڈریس میں ملبوس بالکل ایک پری لگ رہی تھی۔ مائی پرنسس صفا کہتے اسے جھک کر اٹھانے لگی تو اینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کو روکا۔ پاگل ہو کیا؟ اینا نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈپٹا۔ مگر دینا، اینا اٹھائے گی دینا کو۔
اینا نے مسکرا کر دینا کا گال کھینچا اور اس کو اٹھا لیا۔ وہ اب اس کے پھولے ہوئے گال چوم رہی تھی، مگر دینا نے منہ بسوڑ لیا کیونکہ اس کو صفا نے نہیں اٹھایا تھا۔ صفا نے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر اس کے گال۔ شفا، بابا، دینا نے مدھم سی آواز میں ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ آج چونکہ ایک گیدرنگ تھی اس لیے وہ سب کو دیکھ کر شاید اپنے باپ کی کمی کو محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ایسی گیدرنگز میں دینا ابراہیم کی گود میں ہی چڑھی رہتی تھی۔ بابا آ جائیں گے۔ صفا مدھم سا مسکرائی۔ اینا نے صفا کی آنکھوں میں جلتے یقین کے دیے کو دیکھا۔ شفا لکس پریتی۔ دینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چھلانگ لگا کر صفا کی گود میں چڑھ جائے۔ اس بات پر وہ دونوں چونکی اور پھر ہنس دی۔ ان دونوں کی کھنکھناتی ہنسی نے سرمئی شام کو دلکش بنا دیا تھا۔ سب کچھ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا؟ ایک طرف منال اور سفیان کھڑے تھے، وہ بچوں کو دیکھ رہے تھے جب سفیان گمسم سے بولے، نامکمل۔ منال نے ایک ہی لفظ میں ہر چیز کا اظہار کر دیا تھا۔ سفیان صاحب کے حلق میں اٹھتے درد پر قابو پایا اور آنکھوں سے جھانکتی نمی کو پیچھے کہیں دور دھکیل دیا۔ انہوں نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ منال کی جانب دیکھا اور ایک ہاتھ ان کے گرد حمال کیا۔ وہ بھی آ جائے گا۔ کب؟ منال نے گردن اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ نگاہ تک نہ چرا سکے، مگر ان کے سوال کا جواب نہیں تھا سفیان کے پاس۔ وہ کچھ لمحے منال کی آنکھوں کے سوال کو پڑھتے رہے، بار بار، جیسے وہ سوال ان کی آنکھوں سے سفیان کے دل میں اتر رہا ہو، اور وہ سوال کسی برچی کے مانند ان کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ اور اپنے دل کا بہتا ہوا لہو دیکھتے رہے۔ آ جائے گا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکے۔ منال کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ لان کی ڈیکوریشن لائٹس میں ان کی آنکھوں سے جھانکتی نمی کسی سے چھپ نہ سکی تھی۔ جب میرا دل بند ہو جائے گا تب؟ وہ اتنی دیر کبھی نہیں لگا تھا۔ آپ خود بتائیں کہ انسان اتنا مصروف کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5 مہینہ اس کو ایک فون کال کا بھی وقت نہ ملے؟ سفیان، ان کی بے اختیار ہچکی بلند ہوئی۔ سفیان یوں ہی کھڑے رہے، ساکت جامد۔ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ میں ماں ہوں اور ماں کے دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی، اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ان کے اچانک جملے پر سفیان نے ہڑبڑا کر منال کی جانب دیکھا۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں مہمانوں کو دیکھ لوں؟ وہ نگاہیں چراتے چلے گئے۔ انہوں نے فرار کو چنا تھا۔ یاقوت، کیا تم مجھے اپنی بکس کلیکشن نہیں دکھاؤ گے؟ آیت، جو کہ یاقوت اور سبحان کے ساتھ کھڑی تھی، اچانک سے بولی تو وہ متوجہ ہوا۔ کچھ ہی دوری پر مرجان سلوہ اور یوسف کے پاس کھڑا تھا۔ وہ سلوہ کا ٹرانسلیٹر بنا ہوا تھا۔ آج نہ جانے اس کو کیا سوجی تھی جو سلوہ کے ساتھ باتوں میں مگن ہوا تھا۔ سلوہ خود ہکا بکا سی تھی۔ پھر جلدی سے اس نے سب کچھ دماغ سے چھٹک دیا۔ آیت نے فرمائش کی تو مرجان نہ چاہتے ہوئے بھی متوجہ ہوا تھا۔ کیوں نہیں؟ چلو۔ یاقوت نے مسکرا کر پیشکش کی۔ وہ تینوں اندر کی جانب چل دیے تو صفا اور اینا نے بھی مڑ کر دیکھا۔ مرجان ان کو جاتا دیکھے گیا۔ آؤ۔ یاقوت نے بھی اپنے روم کا ڈور اوپن کیا اور ان دونوں کو اندر آنے کا کہا۔ وہ لوگ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہ میری بکس کی کلیکشن اور وہ مرجان کا گیمنگ سیٹ اپ۔ وہ ان دونوں کو اپنا روم دکھا رہا تھا جو آیت نے تو کئی بار دیکھ رکھا تھا، مگر سبحان پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور سبحان یاقوت کے روم سے بے حد متاثر دکھائی دیتا تھا۔ واو، یہ واقعی کمال ہے۔ آیت نے یاقوت کی اس چھوٹی سی لائبریری کو دیکھا جس میں ڈھیروں کتابیں تھیں، جبکہ سبحان جا کر مرجان کی پی سی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اس کے PC 5 کو چھو کر دیکھا، جو کہ کسی بھی گیم کا ایک خواب ہوتا ہے۔ اس سے گیمنگ کا کتنا مزہ آتا ہوگا نا؟ سبحان کسی ٹرانس کے تحت بولا تو آیت اور یاقوت بھی متوجہ ہوئے۔ ہاں، اس سے بہت مزہ آتا ہے۔ سمجھ لو کہ گیمنگ کا نیکسٹ لیول ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ یاقوت کی بجائے آیت چہک کر بتا رہی تھی۔ آج کل آیت بھی تو گیمز کھیل رہی ہے نا؟ یاقوت نے مسکرا کر آیت کی جانب دیکھا۔ اس نے زوروں شوروں سے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نگاہ مرجان کی PC پر ڈالی۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اور میرا جو پارٹنر ہے وہ بہت شارپ مائنڈ ہے، وہ مسکراتی ہوئی بتا رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر سبحان اور یاقوت دونوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آیت، گیمنگ میں پارٹنر نہیں ہوتے، اپوننٹس ہوتے ہیں۔ سبحان نے دانت کچکچائے۔ ہاں، مگر میرا والا اپوننٹ پارٹنر بھی ہے، کیونکہ وہ مجھے مختلف ٹیکنیک سکھاتا ہے اور میرے ساتھ پریکٹس کرتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ ساتھ ہی ہوئے نا، اس نے مسکرا کر بتاتے ہوئے نیلی آنکھیں مٹکائی۔ یاقوت نے خفا سے نگاہ آیت پر ڈالی۔ تو کیا آیت کو کوئی اور دوست مل گیا تھا؟ پہلے سبحان اور اب ایک اور؟ یاقوت نے سر چھٹکا۔ پہلی بار یاقوت کھل کر جیلس ہوا تھا، جبکہ آیت اب مسکرا کر اپنے اور بلیک سٹون کے گیمز کے قصے سنا رہی تھی، جس کو سننے میں نہ تو سبحان کو دلچسپی تھی اور نہ ہی یاقوت کو۔
وہ بس بلیک سٹون کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ اس کو اپنا پارٹنر کہہ رہی تھی، اور بار بار اس کے منہ سے پارٹنر کا لفظ سن کر یاقوت کا حلق کڑوا ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کو اپنی کتابیں دکھانے لایا تھا، مگر شاید آیت کی دلچسپی اب گیمز میں زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ بد مزہ ہوا۔ آیت کہاں ہے؟ مرجان نے مڑ کر دیکھا تو میرال کھڑی تھی۔ کیوں؟ مرجان نے الٹا سوال کیا۔ سیدھا جواب دینا تو اس لڑکے نے سیکھا ہی نہیں تھا جیسے۔ ممانی کہہ رہی ہیں کہ واپس جانا ہے۔ میرال نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ کون ہے؟ سلوا نے مسکرا کر میرال کی جانب اشارہ کیا، آیت کی کزن ہے۔ مرجان نے میرال کی بجائے سلوا کی بات کا جواب دیا۔ میرال اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ آیت جو یاقوت کی دوست ہے؟ سلوا نے پھر سے پوچھا۔ ہاں، وہ یاقوت کی دوست ہے۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں عربی میں بات کر رہے تھے۔ میرال اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، مگر مرجان پھر سے سلوا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے بابا اور حسن کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ سلوا پھر سے اسی ٹاپک پر آ گئی تھی جہاں سے انہوں نے بات ختم کی تھی، یعنی یہ تھا موضوع جس کی وجہ سے مرجان میں دلچسپی دکھا رہا تھا۔ حسن کی باتیں کرنا مرجان کو بھی پسند تھا اور سلوا کو بھی، اس لیے وہ ان دونوں کا مشترکہ موضوع بنا ہوا تھا، جبکہ یوسف آنکھیں مٹکا کر کوئی تیسری بات کیک کھا رہا تھا۔ میرال نے ان کو مصروف دیکھا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سفیان گرسی سے ملنا ہے۔ گیٹ پر کوئی آدمی آیا جس کے پاس ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ اس نے آ کر گارڈ سے کہا تو گارڈ سر ہلاتے ہوئے سفیان گرسی کو بلانے اندر چلا آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ کھڑے نظر آ گئے تھے۔ صاحب، باہر کوئی ملنے آیا ہے تو لے آؤ نا اندر۔ کوئی مہمان لیٹ ہو گیا ہوگا، وہ مسکراتی ہے۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اچھا چلو۔ سفیان گرسی اپنے کچھ دوستوں سے معذرت کرتے ساتھ چلے آئے۔ گیٹ پر آئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ زرار؟ وہ حیرت زدہ آگے بڑھے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے ملا۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ وہ خوش دلی سے ملے تھے۔ میں بس ایک پیغام دینے آیا ہوں، کہتے زرار نے وہ سوٹ کیس ان کے سامنے دیا۔ سفیان گرسی الجھے سے مسکرائے۔ تو اندر آ جاؤ نا، ویسے بھی مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ ابراہیم، تم ابراہیم کے ساتھ ہی ہو نا؟ وہ کب واپس آ رہا ہے؟ وہ خوشی اور بے چینی کسی کیفیت میں پوچھ رہے تھے۔ ان کو آنکھوں میں امید کے ان گنت دیے روشن ہو چکے تھے جن سے ان کا چہرہ بھی جگمگا اٹھا تھا۔ ان کی آنکھیں روشن تھیں، ان کا چہرہ پر نور تھا۔ سامنے کھڑے زرار کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمحے زرار کو اپنا آپ ایک مجرم سے کم نہ لگا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ زرار کا دل اس کو بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ایک بات، فقط ایک جملہ، سامنے کھڑے باپ کی آنکھوں میں روشن امید کے تمام چراغ گل کر سکتا تھا۔ اس کی ایک بات سے سامنے کھڑا شخص ڈھہ جاتا یا شاید مر ہی جاتا۔ اس کے پیغام کے پر مقابل کی وہ بے چین سی مسکراہٹ ٹکی ہوئی تھی۔ زرار نے سوچا کہ وہ بنا کچھ کہے واپس چلا جائے، وہ ان لوگوں کو کچھ نہ بتائے۔ اگر وہ ان کو سچ نہیں بتا سکتا تو کم از کم جھوٹ بتا کر ان کی زندگیوں کو مختصر نہ کرے۔ وہ لوگ ایک پر امید زندہ تھے اور امید ان کو زندگی بخش رہی تھی۔ وہ اس امید کو نہ چھینے اور ان کی زندگی کے ڈر کو نہ کاٹے۔ مگر کیا وہ خود سے کوئی فیصلہ کر سکتا تھا؟ ان لوگوں نے آج تک کمانڈر کے انڈر رہنا سیکھا تھا۔ وہ لوگ فیصلے مانتے آئے تھے، پھر وہ خود کیسے کوئی فیصلہ کر لیتا؟ وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں تھا۔ اس کو پیغام دے کر بھیجا کیا تھا؟ وہ پیغام اسے ہر صورت پہنچانا ہی تھا۔ اندھیرے تاریک کمرے میں وہ دوزانوں بیٹھا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں اس کے گھٹنوں پر دھری ہوئی تھیں۔ وہ ان کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ وہ یوں ہی خاموش سا بیٹھا تھا۔ وہ اس قید خانے میں اندازے کے مطابق نماز ادا کیا کرتا تھا۔ وہ جو تھوڑا بہت پانی اس کو ملتا تھا وہ اس کو اپنی پاکیزگی کی ضروریات کے لیے استعمال کیا کرتا تھا اور پینے کے لیے بس چند گھونٹ بچایا کرتا تھا۔ اس کے گردوں میں اب درد رہنے لگا تھا، مگر اس کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا، بنا لبوں کو کوئی جنبش دیے وہ بیٹھا رہا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ وہی ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی گئی، جس سے جلد ہی دوزانوں بیٹھا شخص نظر آ گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کے ہاتھ میں آج کچھ تھا، وہ ایک لفافہ تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح ابراہیم بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑے اس کو دیکھے گئی اور آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ میڈیٹیشن کر رہے ہو؟ وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر ابراہیم نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ اس کو دیکھے گئی، پھر اس کے لبوں پر شرارت ناچنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹارچ کا رخ ابراہیم کی جانب کیا۔ نشانہ اس کی آنکھیں تھی۔ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے بیزاری سے رخ موڑا تو وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ اس تہہ خانے میں اس کی خوبصورت
खनकती हंसी की मौसीकी से कम न थी। इब्राहिम ने जब से मुठियां भींच ली। वो इब्राहिम का सामने बड़ी मजबूती से किया करता था, मगर इससे वो लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं होती थी। अजीब कोफ्त महसूस होती थी इसको इस औरत से। वो चाहता था कि वो लोग बेशक मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ते, मगर इसको इस औरत का चेहरा देखना न पड़े। वो इसकी मक्कारी से बाहर हर बार बच जाया करता था, मगर वो खौफजदा था कि वो आखिर कब तक इस शर से जीतता रहेगा। अगर कभी इस औरत पर शर हावी हो गया तो ये सोच ही इब्राहिम को पागल कर दिया करती थी। इस वक्त भी वो अपने ज़ब्त की इंतहा पर था। खाना खाओगे? कहते इसने लिफाफा सामने किया। इब्राहिम ने इस मध्यम सी रोशनी में ज़रा सी आंखें खोली और इसकी जानिब घूर कर देखा। वो हंसती। हलाल है, खा लो। इब्राहिम ने सर चटका और फिर ऐसे ही बैठ गया। एक खबर है, खाना खाते हुए सुनना ज़्यादा मज़ा आएगा। वो चहक कर बोली तो इब्राहिम ने गर्दन मोड़ कर देखा। दिल बुरी तरह से कांपा था। वो हंस रही थी। कैसी खबर? तुम खाना खाओ ना, फिर बताती हूँ। इसने वो पैकेट सामने किया। इब्राहिम ने जबड़े भींच लिए। ज़रूरत नहीं, बताओ क्या खबर है। अरे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना। वो क्या है ना, इस खबर को हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पेट में खाना होगा तो आसानी रहेगी, समझा करो ना। वो अब सारा गोल्डबर्ग इतनी भी शफाक नहीं है कि इसने मसनूई मासूमियत से कहते इब्राहिम को मजीद तपा दिया था। क्या खबर है? वो फिर से बोला। पहले खाना। इसने पैकेट सामने किया तो इब्राहिम ने छीनने के अंदाज में पैकेट इसके हाथ से छपटा था। बताओ अब, खाओ पहले। इसकी चोखी बरकरार रही। इब्राहिम ने जब से वो पैकेट खोला, इसमें एक बर्गर था। इब्राहिम ने मध्यम से ही रोशनी में इस बर्गर को मुकम्मल तौर पर खोल कर देखा कि कहीं इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं। फिर इसने वो बर्गर सूंघा तो सारा हंसती। कम ऑन, अगर मारना होगा तो शूट करूंगी, फिक्र न करो, दोस्ताना अंदाज में कहती हुई हंसती। इब्राहिम ने एक कहर भरी निगाह इस पर डाली और एक लुकमा खाया, मगर लुकमा हलक में अटकने लगा था क्योंकि हलक में अचानक से पानी भरने लगा था। आंसू हलक में उतरने लगे थे। जो इस दिन एक चट्टान बना हुआ था, एक लुकमा खाते ही आज इसके आंसू इसके हलक से नीचे उतरते हुए इसको महसूस हो रहे थे। आप कुछ नहीं खाएंगे? सिफा ने खुद को कहते सुना। नहीं, आप भी खा लें। सिफा कहते सिफा ने बर्गर्स की जानिब बढ़ाया था। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं खा चुकी हूँ, आप खा लें। इट्स ओके, आई नो ये मेरा झूठा है। तो वो अभी बोल ही रही थी कि इब्राहिम ने इसके हाथ से वो बर्गर पकड़ लिया था। वो मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। फिक्र न करें, मैंने एक भी सिप नहीं लिया था। एक लम्हा सा आकर गुजरा, कितनी ही यादें ताज़ा कर गया था। वो लम्हे कितने अजियतनाक थे, मगर इस लड़की ने इन लम्हों में भी ज़िंदगी भर दी थी। इब्राहिम को आज भी अपने सीने पर सोई हुई सिफा की वो छोटी छोटी सांसें महसूस हो रही थी। जब वो जहाज़ में बैठकर घबरा गई थी, वो इससे खौफजदा होकर भी इसकी पनाह तलाश किया करती थी। इब्राहिम की आंखों में नमी चमकी। वो कुछ लम्हों के लिए हर चीज़ को फरामोश कर चुका था। वो कहीं और ही पहुंच चुका था। वो जहाँ भी था वहाँ बस सुकून था। वहाँ किसी का लम्स था, किसी की यादें थी, किसी की मासूम सी यादें। एक मासूम से वजूद से लिपटी दर्दनाक यादें, या कुछ यादें हमदर्दी की थी, कुछ तश्कर की, कुछ कर्जदार थी तो कुछ मोहब्बत की। इस एक लड़की से हर जज्बा, हर एहसास जुड़ चुका था। वो लड़की इसकी सबसे बड़ी आजमाइश थी, तो वो इसका सबसे बड़ा इनाम भी थी। अगर इस लड़की से इसका सबसे बड़ा गम जुड़ा हुआ था तो वो लड़की इसका मरहम भी ठहरी थी। वो लड़की तज़ाद का मजमुआ थी। इसने जड़ से इससे जुड़े जज्बे, मोहब्बत और इश्क के हरूफ से भी आगे निकल चुके थे। वो इसको महसूस होती थी। वो बाकायदा इसकी महक को महसूस कर लिया करता था। वो इसकी धड़कनों को भी इस कैद खाने में सुना करता था। वो इससे दूर होते हुए भी इसके करीब थी, बहुत करीब। कितने ही लम्हे गुजर गए थे। वो इस एक लुकमे से जुड़ी तमाम यादें ताज़ा कर चुका था। वो हर इस एहसास और जज्बे को महसूस कर चुका था जो इस लड़की से जुड़ा हुआ था। कहाँ खो गए? सारा ने इसको यूं देखा था तो उलझी। इब्राहिम ने चौंक कर पहले बर्गर को देखा, फिर गर्दन मोड़कर साथ बैठी सारा को देखा। सारा ने इसकी आंखों में कुछ देखा था, कुछ अलग सा एहसास, और सारा इससे निगाह इस अंगारा से वाकिफ थी। इसने भी मोहब्बत की थी, और मोहब्बत के लम्स से आशना लोग एक दूसरे की आंखें पढ़ लेने में महारत रखते हैं। वो फीका सा मुस्कुरा दी। कैसी दिखती है वो? सारा इसकी आंखों में देखते ही बोली। इब्राहिम ने पलकें नहीं झपकी।
اس کی آنکھیں جیسے کوہ طور سے سرمئی پتھر، اس کے بال جیسے سورج کی شفاف اور سنہری کرنیں، اس کے رخسار جیسے آسمان پر رقص کرتی بدلیاں، اس کی پیشانی جیسے روشن افق، اس کے ہاتھ جیسے کسی بت ساز کا کوئی صدیوں میں تراشا گیا شاہکار، اس کے پاؤں جیسے کومل کونپلیں جو کانٹوں پر جیتی رہے مگر ان کی پاکیزگی میں فرق نہ سکا، اور اس کے لب کہتے ابراہیم خاموش ہو گیا، وہ کہیں کھو گیا۔ سارا اس کے الفاظ پر کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی اور ابراہیم کسی اور ہی دنیا میں۔ وہ دونوں اپنے اپنے تخلیل میں اپنے اپنے محبوب سے مل رہے تھے، اور لب، سارا نے گہری سانس خارج کرتے جیسے خود کو ماضی سے آزاد کیا تھا۔ لب، ابراہیم نے اسی کے انداز میں سوال دہرایا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے لبوں کا نہ مل سکا مماثل کوئی۔ میں نے کائنات کی جیب کھنگال ماری۔ ابراہیم زیر لب اردو میں بولا۔ سارا نے آئیبرو چکائی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ سارا نے تجسس سے پوچھا۔ ابراہیم کا چانس ٹوٹا اور اس نے سر چھٹکا۔ تمہاری سمجھ سے باہر بات ہے۔ اس نے کوف سے کہتے ہوئے ایک اور لقمہ لیا۔ واقعی اس کو کھانے کی شدید ضرورت تھی، ورنہ اس کے آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے۔ وہ خودکشی نہیں کر سکتا تھا، کھانا سامنے تھا اور وہ ٹھکرا دیتا۔ یہ ابراہیم نے نہیں سیکھا تھا۔ وہ اگر اللہ کے لیے مرنے کا جگرا رکھتا تھا تو جینے کی ذمہ داری سے بھی واقف تھا۔ اس نے 2-3 نوالے کھائے تو سارا کے چہرے پر پھر سے وہی مسکان امد آئی، وہی شیطانی مسکراہٹ جو اگلے سے اس کا سکھ چین، اس کی مسکراہٹ سب کچھ چھین لینے کی طاقت رکھتی ہو۔ خبر نہیں سنو گے؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ ابراہیم نے چوتھا لقمہ لیتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سفیر جو تمہارا ساتھی تھا، سفیر کے ذکر پر ابراہیم نے وہی لقمہ نگل لیا، وہی ساکت ہوا تھا۔ وہ افسوس کے ساتھ ایک کار حادثے میں مارا گیا۔ سارا نے مصنوعی افسوس سے کہتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ برگر گر کر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ نیم تاریکی کمرہ اچانک سے تاریک ہو گیا تھا۔ ہر چیز تاریک ہو چکی تھی، ہر منظر دھندلا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے مناظر بھانپ بنتے ہوئے محسوس ہوئے، ہر چیز مدمل ہو چکی تھی۔ اس تاریک تہ خانے میں آج صحیح معنوں میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ افسوس تو ہوا، مگر کیا کرتے؟ ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہر روز بیزا اٹھا کر چل پڑتا تھا۔ بھئی ہم نے کون سا ملک ہڑپ لیا تھا ہمارا؟ جاؤ جا کر UN میں بات کرو، ہم نے کسی پر کوئی قبضہ نہیں کیا، وہ بیزار لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی۔ اور تم بھی سوچ لو، سفیر پر بس کر دیں یا پھر زرار، قادر، عیشا، حسینہ، حسن، اور اس نے رک کر سن سے بیٹھے ابراہیم کو دیکھا، یا پھر مرجان بھی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی، اور اس بار اس کو زیر کرنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور آج اس کو ٹوٹا ہوا دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بیٹھا ہوا ابراہیم اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ وہ ہلے گا تو ڈھہ جائے گا کسی ریت کی دیوار کی طرح۔ وہ ایک نگاہ پر ڈالتی، اپنی پونی ٹیل میں بندھے بال چھٹکے سے پیچھے کرتی وہاں سے باہر کی جانب بڑھی، مگر تہ خانے کی زینوں پر رک کر وہ پھر سے مڑی تھی۔ اس خبر کو ہضم کر لو، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک آنکھ دباتی ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اس تہ خانے میں پھر سے تاریکی چھا گئی۔ ابراہیم نے پلکیں جھپکی اور وہیں کسی ریت کی دیوار کی مانند ڈھہ گیا۔ وہ مضبوط اعصاب والا ابراہیم سفیر کو فراموش نہیں کر سکتا تھا، اس سفیر کو جس نے اس کے حساس ابراہیم ملا تھا۔ غزہ کی گلیوں میں چلتی وہ سفیر کی کھٹارا ٹیکسی میں بیٹھا ہوا حساس ابراہیم سفیر کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یوں ہی دوزانوں بیٹھا بیٹھا سجدے میں گر گیا۔ لمحے گزرے اور پھر وہ اس تہ خانے میں ابراہیم کے وحشتناک دہاڑ گونجی تھی، ایک ایسی دہاڑ جس میں اس نے اپنا غم، اپنا اشتعال، سب کچھ نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر درد تھا ہر گزرتے پل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ واشنگٹن کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بیڈ پر پڑا وہ شخص اس وقت ایک انچاہی صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کو وہاں لائے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ ڈاکٹرز نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ مشینوں میں جکڑا ہوا وہ شخص اندر سے بھرپور کوشش کر رہا تھا جاگنے کی، مگر اس کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ یا کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ ہر آتے جاتے ڈاکٹر سے وہ حسن کی کنڈیشن کا پوچھتا، مگر وہی ایک جواب سن کر وہ اب بے چین سا ٹہلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے باہر حسن کے کارڈز موجود تھے، اندر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کو ٹیسٹس کے لیے لے جایا گیا تھا، جس میں اس کی دماغی حالت کا مکمل اندازہ لگایا جانا تھا۔ اس کی برین سکیننگ سے ہی پتہ چل سکتا تھا کہ آخر کس وجہ سے وہ اس وقت بے ہوشی میں ہے۔ پہلے تو ڈاکٹرز کو یہ نارمل کیس لگا تھا، مگر اب ان کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہمان آ چکے تھے۔
اور وہ لوگ اس وقت ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ سامنے صوفے پر زرار بیٹھا تھا، جس کے سامنے ٹیبل پر پانی کا گلاس خالی رکھا ہوا تھا۔ اس نے اب تک کوئی 5واں گلاس پانی کا پیا تھا جب کھانے پینے کی باقی ہر شے وہ ٹھکرا چکا تھا۔ وہ اپنا حلق تر کرنے کے لیے پانی پیے جا رہا تھا۔ سفیان کرسی بے چینی سے اسے ہر تھوڑے سے وقفے کے بعد پوچھتے کہ ابراہیم کب تک واپس آئے گا۔ ان کی امیدوں کے چراغ روشن ہو چکے تھے۔ اگر زرار واپس آ گیا تھا تو ابراہیم بھی واپس آ جائے گا۔ ان کو اب مکمل یقین تھا۔ دل میں ہر پل ایک نئی امید، ایک نیا یقین جاگتا اور سرشاری کی ایک لہر سی ان کے وجود میں دوڑ جاتی۔ لاؤ میں لے جاتی ہوں بیٹا، وہ میرا ہے۔ منال نے زلیخا کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی جس میں چائے اور کچھ لوازمات تھے۔ اس نے کھانے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اب چائے لے کر جا رہی تھی۔ منال نے مسکرا کر ٹرے تھام لی۔ صفا اور بچوں کے کمرے میں تھی۔ صفا اوپر بچوں کے کمرے میں تھی۔ وہ سب لوگ یاقوت اور مرجان کی گفٹس کھول کر دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ نا بیٹا، ابراہیم کب تک واپس آ رہا ہے؟ سفیان نے ایک بار پھر سے پوچھا تو زرار نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ انکل، اس نے ہمت کی۔ آخر کار اس کو ہمت کرنا تھی۔ وہ جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو یہ کام کرنا ہی تھا۔ وہ ابراہیم کے مشن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا تھا، جس مشن کے لیے ابراہیم نے اپنے جان مال کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ کیسے اس کے مشن کو اس طرح ناکام ہونے دے تھا؟ پہلی بھی ایک بار حسن ان لوگوں کو گہرے زخم دے چکا تھا اور اب بھی اس سے کوئی بعید نہ تھی۔ وہ ان کے مشن کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ جہادی جوش و جذبہ ان کے اندر تھا۔ حسن کے اندر فی الحال یہ جذبہ نہیں تھا، یا پھر وہ جذبہ ابھی پروان نہیں چڑھا تھا۔ انہوں نے 10 سال سے جذبے کو سینچا تھا۔ حسن کا جذبہ ان کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حسن ان کے سامنے ایسے تھا جیسے کل کا پیدا ہوا بچہ۔ جہادی جذبے سینچنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ خون مانگتا ہے۔ یہ جذبہ ہر شے کی نفی مانگتا ہے، اپنی ذات کی نفی، خواہش کی نفی، حتیٰ کہ اپنوں کی بھی نفی۔ اس لیے جہاد دین کا سب سے آخری ستون ہے۔ حج کے بعد جہاد کی باری آتی ہے۔ اتنی مہلت دی جاتی ہے انسان کو سوچنے کے لیے، اتنا وقت دیا جاتا ہے ایک مومن کو فیصلہ کرنے کے لیے اتنی مدت کے بعد۔ جب اس کا ایمان 5 ارکان سے مکمل ہو جائے پھر باری آتی ہے جہاد کی۔ جہاد کمزور ایمان والوں کی شے نہیں ہے، یہ ان کی شے ہے جو پہلے 5 ارکان کو مکمل کرے پھر باری آتی ہے جہاد کی۔ کچھ لوگ حج تو کر لیتے ہیں مگر پہلے 4 ارکان کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کے باعث وہ طواف برائے طواف کرتے ہیں اور اللہ کے گھر جا کر بھی اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کو پانے کے لیے خود کی تسخیر ضروری ہے۔ جس نے خود کو فتح کر لیا اس نے خدا کو پا لیا، اور جو انسان اپنی اوقات سے واقف ہو جائے پھر وہ جہاد کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ حسن کے سامنے ایک طویل سفر تھا جسے اس کو طے کرنا تھا۔ بولو بھی زرار، وہ بے چینی کی انتہا پر تھے۔ انکل، میں جو کہوں گا اس کے بعد آپ کو پلیز خود کو سنبھالنا ہوگا، نہ صرف خود کو بلکہ پورے گورسی خاندان کو۔ سفیان کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے مگر آپ کو سنبھلنا ہوگا اور خود کو۔ اب سفیان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ زرار، وہ پکار اٹھے۔ ان کی سانس اٹک رہی تھی۔ زرار اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قدموں میں بیٹھا۔ ندامت کے باعث وہ ان سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھامے۔ سفیان کا دل کسی بھی انہونی کے خوف سے بند ہونے کو تھا۔ ابراہیم، وہ شہید ہو گیا۔ الفاظ آج پھر سے موت ثابت ہوئے تھے۔ الفاظ بے رحم ہوتے ہیں، ایک تیز دھار خنجر سے بھی زیادہ بے رحم۔ الفاظ ہوتے ہیں جو خاموشی کے وار کر جاتے ہیں، اور ان کے وار جو زخم بنتا ہے اس سے تو خون تک نہیں رستا۔ اس لیے الفاظ کے لگائے گئے زخم ناقابل علاج ہوتے ہیں۔ ان زخموں کی رفع گری ممکن نہیں ہوتی۔ دروازے میں کھڑی منال کے ہاتھ سے چائے اور لوازمات والی ٹری زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ ایک دردناک چیخ گورسی ہاؤس میں گونجی تھی۔ اس کے بعد اس گھر میں بہت کچھ ہوا تھا، رونا دھونا، چیخنا چلانا۔ وہاں شور تھا، عجیب شور جو کسی سے اس کی قوت سماعت بھی چھین لے۔ مگر ان سب میں صرف ایک وجود تھا جو خاموش تھا، جس کا امید کا دیا نہیں بجھا تھا، جس نے اپنے یقین کو دگمگانے نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ عہد کر کے گیا ہے تو لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اس نے اپنی آنکھ سے آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ایک دھوکا ہے، کوئی چال ہے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ جانتی تھی جبکہ باقی گھر والے کچھ نہیں جانتے تھے۔ سفیان صاحب صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے مگر ان کا جگر چھلنی تھا۔ ان کے دل سے خون رس رہا تھا۔ وہ ہر لمحے خاموش مر رہے تھے۔ وہ موت کے قریب سے قریب تر جا رہے تھے۔ شاید ان کی حیات مختصر ہو چکی تھی۔ زرار مزید وہاں نہیں رک سکا تھا۔ وہ اس کا سامان ان کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔
اگلے دن شام ہو رہی تھی، گھر میں لوگوں کا نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا، سب کو آہستہ آہستہ علم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ افسوس کے لیے آ رہے تھے، ان کو بس یہی معلوم تھا کہ ابراہیم بیرون ملک کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور لاش بھی پاکستان نہیں لائی گئی تھی، کچھ وجوہات کی بنا پر۔ زرار نے گھر والوں کو ابراہیم کے فلسطین کے مشن کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، ورنہ ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، کیونکہ ریاست کی اجازت کی بنا اس طرح کسی بھی تنظیم کا حصہ بننا قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ عین ممکن تھا کہ ابراہیم کے خلاف انکوائری کی جاتی اور اس کے گھر والوں کو نظر بند کر دیا جاتا اور ایک عرصے تک ان کو مختلف قسم کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ کچھ طاقتیں ابراہیم کو ایک دہشت گرد ثابت کر دیتی اور پھر اس کا خاندان ختم ہو جاتا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کمانڈر کو علم تھا، اس لیے انہوں نے زرار کو خاص تاکید کی تھی کہ یہ خبر کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ سفیان جانتے تھے، گھر میں بھی کچھ لوگ جان گئے تھے، مگر اس بار اس خبر کو نکلنے نہیں دیا گیا تھا۔ اسی میں اس خاندان کی بقا تھی۔ منال ہر شے سے بے خبر ہسپتال میں تھی، ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، ان کی حالت خراب تھی، مگر زندگی کی لکیر ہنوز رواں تھی۔ جیسے ان کی آنکھیں منتظر تھی، وہ کیسے یقین کر لیتی؟ ان کا دل ایک ماں کا دل تھا اور ماں کے دل پر الہام ہوا کرتے ہیں۔ ان کا دل اس بات کے یکسر انکاری تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی ہیں، تو دماغ ہر قسم کی دلیل کھڑے بیٹھا تھا۔ وہ کشمکش میں تھی، حقیقت اور خوف کے درمیان ایک کی کشمکش۔ وہ آج پھر سے انکار سننا چاہتی تھی، وہ سچ سے بھاگنا چاہتی تھی۔ شاید آج وہ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ جو لوگوں کے لیے سچ تھا وہ دراصل ایک مایا جال تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ سچ تھا ہی نہیں۔ ہسپتال کوریڈور میں اینا بے چینی سے ٹہلتی ہوئی فون ملا رہی تھی۔ اس نے کوئی 20ویں بار نمبر ڈائل کیا اور کال نہ اٹھائی جانے پر اس نے بے بسی سے فون کاٹا۔ اس کی نگاہ ICU کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی صفا پر گئی تو آنکھوں میں امڑتی نمی کو دھکیلتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ صفا اس دروازے میں لگے چھوٹے سے شیشے کے سامنے مشینوں میں جکڑی ہوئی منال کو دیکھ رہی تھی۔ اینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو صفا بجھے سے چہرے کے ساتھ اس کو مڑ کر دیکھا۔ صفا، اینا کی آواز لرز گئی اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ پلیز صفا، رو لو، اس نے بے بسی سے التجا کی۔ صفا نے آئیبرو سکیڑے اور پھر سے سامنے آئی۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر اینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پلیز صفا، رو لو ایک بار، ورنہ تم مر جاؤ گی، پلیز۔ اس نے صفا کو دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیوں رو لوں؟ صفا نے استفسار کیا۔ صفا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ اب ابراہیم نہیں رہے؟ وہ شٹ اپ۔ اس سے پہلے کہ اینا کچھ اور کہتی، صفا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ ایسی بات دوبارہ اپنی زبان پر لائی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے سامنے کون کھڑی ہے۔ صفا کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی، اینا کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، وہ شدید شوق میں تھی۔ صفا کا ری ایکشن اس کی سمجھ سے باہر تھا، اوپر سے حسن سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اینا شاید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ صفا میری جان، اینا نے اس کی نظروں اور اس کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا۔ صفا نے اس کے گرد بازو نہیں باندھے تھے، وہ یوں ہی کھڑی رہی بنا کسی تاثر کے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔